अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ज़मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्जियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि रऊफ़ हसन जो हैं वो वादा माफ़ गवाह बनने को तैयार हैं इमरान खान के, तो उनके हवाले से अब अखबारात में भी ये खबर छप गई है और क्या मामलात आगे हुए हैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। इसके अलावा PTI के जितने भी रहनुमा और वज़रा हैं उन्होंने इमरान खान की हिदायत और उनका हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। और कौन कौन लोग हैं जो कि अब पीछे हटने को तैयार हो गए हैं और इमरान खान की पार्टी टूट गई है, उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करना है। उसके अलावा आलिया हमजा के हवाले से भी एक खबर शेयर करनी है और बहुत सारी खबरें हैं जो आज के वीडियो में शेयर करनी है। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। जी तो जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो पहली खबर जो इस वक्त आपके सामने रखने जा रही हूँ वो जनाब ये है कि PTI एक मरतबा फिर मुल्क दुश्मनी के ऊपर उतर आई है। सब लोगों को पूरे पाकिस्तान के अंदर कुर्बानी की फ़िक्र पड़ी हुई थी और सब लोग जो हैं कुर्बानी की फ़िक्र करते हुए अपनी ईद मनाने की खुशियों में मसरूफ़ थे, और वहीं पर PTI की तरफ से बदतरीन प्रोपेगेंडाज जो हैं वो ईद के दिनों में भी जारी रहे। उनमें से एक प्रोपेगेंडा था कि चाइना जो है वहाँ पर जो हमारे आर्मी चीफ़ गए हैं और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं उनके ख़िलाफ़ बदतरीन प्रोपेगेंडा कि चाइना के हालात पाकिस्तान के साथ ख़राब हो गए हैं, चाइना ने पाकिस्तान को एंटरटेन नहीं किया। और दूसरा प्रोपेगेंडा आपको पता है शाहिद अफरीदी के हवाले से बहुत ज़्यादा किया गया। अब जनाब PTI ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निभाते हुए ये प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान के साथ चाइना के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। मशकूक मैगज़ीन का आर्टिकल जो है इन्होंने फैलाना शुरू कर दिया, और उस मैगज़ीन की साउथ एशिया की जो एडिटर हैं उनका नाम क्या है जी, उनका नाम है सधरा मचंदर समथिंग करके अजीब सा नाम है, और वो बेंगलुरु इंडिया से ताल्लुक़ रखती खातून है। और उसको फैला कौन रहा है? PTI वाले। अब आप मुझे बताएं कि इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस का PTI के बयानिए के साथ मैच करना, क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश है? अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान जो मैच में हारा, तो जिस वक्त पाकिस्तान हारा तो वहाँ पर इंडिया ने इतनी खुशियाँ नहीं मनाई जितनी कि PTI के सपोर्टर्स ने मनाई पाकिस्तान के हारने पे। क्या आपको ये सब चीज़ें नॉर्मल लगती हैं? अभी कुछ दिन पहले इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो पिन किया गया, सबसे ऊपर जो मैसेज रखा गया, उसमें शेख मुजीबुर रहमान को, पाकिस्तान को तोड़ने वाले को, बांग्लादेश बनाने वाले को हीरो बनाकर करार वहाँ पर पेश किया गया। क्या आपको लगता है ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं? अब जनाब हुआ क्या है कि ये जो अकाउंट्स हैं PTI के, ये इन्होंने ये खबर फैलाई है कि जनाब चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, और चाइना ने इसके ऊपर बाकायदा तौर पे अपना रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने इन तमाम ख़बरों को मन घड़त करार दिया है, झूठ का पलंदा करार दिया है, और कहा है कि वो PTI जिनके दौर में चाइना के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ ख़राब हुए थे, अब आर्मी चीफ़ के वहाँ जाने से और हमारे प्राइम मिनिस्टर के वहाँ जाने से हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहाल हुए हैं, बेहतर हुए हैं। सिक्योरिटी के ऊपर ज़रूर बात हुई है, लेकिन सिक्योरिटी के ऊपर बात करना चाइना का अव्वलीन उनका हक भी है और पाकिस्तान का फ़र्ज़ भी है कि जो लोग चाइनीज़ इंजीनियर्स पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं तो उनको यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। तो ये उनकी बिल्कुल जायज़ मांग है, लेकिन शर्म से डूब मरने का मकाम है कि ये लोग बाज नहीं आते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक और ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि बड़ी खुश आइंद खबर है, क्योंकि आप कहेंगे कि इतनी बुरी बुरी खबरें शेयर करते तो कोई अच्छी खबर भी शेयर कर लो। अच्छी खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने सूबाई कर्ज़ों को ब्रेक लगा दिया है, यानी जो कर्ज़ों पे कर्ज़े लिए जा रहे थे। आपको पहले भी मैं डिफरेंट व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि PTI ने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में, हम कहते हैं ना जरदारी करप्ट, फलाना करप्ट, ये करप्ट, वो करप्ट, पाकिस्तान के 75 साल तारीख में इतना कर्ज किसी ने नहीं लिया जितना पौने 4 साल के अरसे में इमरान खान की हुकूमत ने लिया। और ये मैं नहीं बता रही थी, बल्कि ARY पे वसीम बदामी ने अपने शो के दौरान जो है वो चैलेंज किया था, जिसको आज तक कोई नहीं गलत साबित कर सका, और ये उनके अपने वज़ीर ख़जाना ने भी कहा था। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि पंजाब हुकूमत ने जितने भी आज तक के कर्ज़े थे उनको ब्रेक लगा दिया। 1704 अरब के मकरूज़ सूबा पंजाब के कर्ज़ों में 23 अरब रुपए की कमी, तारीख में पहली मरतबा सूबाई कर्ज़ों का हुजम जो है वो कम होने लगा है। हालांकि आप देखेंगे कि हमारी CM पंजाब जो है वो दिन रात काम कर रही हैं, तरक्याती फ़ंड्स जो हैं वो पहले से मुख्तस हो चुके हैं। बजट जब पेश किया गया था तो कहा गया था कि पहले से फ़ंड्स के मुख्तस होने से कोई भी तरक्याती प्रोजेक्ट को रास्ते में नहीं रोका जाएगा, कि ये कहा जाए कि इनसफिशेंट फंड्स हैं, फंड्स मुकम्मल होंगे, जिसकी वजह से तरक्की की रफ्तार भी नहीं रुकेगी। और इंतहाई खुशाइंद बात यह है कि कर्जे भी मजीद नहीं लिए जाएंगे। तो इससे बढ़कर और क्या खुशी की खबर हो सकती है? मेरे ख्याल से कोई खुशी की खबर नहीं हो सकती, क्योंकि पंजाब 12 करोड़ लोगों का सूबा है। और आप सोच सकते हैं कि मुख्तलिफ ऐसे ममालिक भी हैं जिनकी 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ आबादी होती है, ये तो 12 करोड़ का सूबा है, यानी कि पूरे मुल्क के बराबर का सूबा है, जिसे इतने अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह चलाया जा रहा है।
بات ہو رہی تھی پروپیگنڈے کی، تو جناب آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں بھی رکھ دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جناب صابر شاکر نے ایک ٹویٹ کیا اور بدترین پروپیگنڈا کرتے ہوئے لکھا کہ بریگیڈیئر حمزہ کے ناحق خون کا ریاست سے سوال۔ یہ معاملہ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یہ انڈیا کا ایک اکاؤنٹ ہے، آپ کو فرنٹ آل فورس نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے جی بگ بریکنگ، لکھتے ہیں کہ پاک آرمی کا بریگیڈیئر امیر حمزہ شاٹ ڈیڈ بائی ان نون گن مین ان جہلم ایریا آف پاکستان پنجاب۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ بریگیڈیئر حمزہ ہیں ان کو نامعلوم افراد نے شوٹ کر دیا ہے، اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ بریگیڈیئر امیر حمزہ واز ون آف دا مین کانسپریٹرز آف 10 اپریل 2018 سنجوان آرمی کیمپ اٹیک آن وچ 6 سولجرز ور جو ہے وہ ابو a dozen ور انجرڈ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تقریباً جو ہے وہ 6 سے زائد سولجرز جو ہیں وہ، اور ہاف ڈزن سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ انجرڈ بھی ہوئے تھے، وہ اس کیمپ سے ان کا تعلق ہے۔ اب میں یہاں پر بتا دوں کہ اس کا جواب دیا جی سید عدنان بادشاہ نے، انہوں نے لکھا کہ یہ ڈیش اپنے آپ کو صحافی کہلاتا ہے، یعنی کہ صابر شاکر انڈیا کا ایک اکاؤنٹ پروپیگنڈا کر رہا ہے اور اس کو ٹویٹ کر رہا ہے صابر شاکر۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ وہ شاکرہ ہے، یعنی صابر شاکر کو انہوں نے شاکرہ کہا ہے، جو 10 روپے لے کر باجی کے کمرے کے باہر چوکی داری کرتا ہے۔ انہوں نے آگے لکھا کہ بریگیڈیئر حمزہ 2016 میں ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں، وہ اس وقت جن کو ISI کا آفیسر بتا کر کہا جا رہا ہے کہ ان کو نامعلوم افراد نے شوٹ کر دیا ہے، یہ سراسر غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے، مگر اس کے خلاف FIR درج ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ انکوائری جاری ہے، اور جیسے ہی جب چیزیں سامنے آئیں گی تو وہ سب کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن صابر شاپر جیسے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اس طرح سے ذہن سازی کی جا رہی ہے آپ لوگوں کی، اس سے بڑھ کے اب میں آپ کو اور کیا ثبوت دوں۔ عالیہ حمزہ کا کلپ آپ کو سائٹ پہ نظر آ رہا ہوگا، وین کے اندر سے منہ نکال کے تو پولیس والوں کو وہی کہہ رہی تھیں کہ جی مجھے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں نہیں ٹوٹوں گی، اور خان زندہ باد تو پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد تو کہنا اب ان کی مجبوری ہے نا، ورنہ پاکستان کے خلاف ہی تو انہوں نے 9 میں کیا تھا، اپنی فورسز کے خلاف ہی تو یہ لوگوں کو وہاں لے کر گئی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ آج کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو عالیہ حمزہ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ رہنما PTI عالیہ حمزہ 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کر دی گئی ہیں، اور آپ کو بتا دوں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر ان کو پیش کیا گیا اور وہاں پر ان کا 7 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا۔ بہت سارے لوگ اب تک بھول چکے ہیں کہ عالیہ حمزہ کس جرم میں اندر ہیں، تو آپ کو بتا دوں کہ 9 مئی کو القادر کیس میں عمران خان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے کی گرفتاری کے بعد ملک گیر جو انہوں نے احتجاج کیا تھا، اس کے دوران لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں مشتعل افراد نے مسلم لیگ نون کے دفتر کو جلانے کے علاوہ فوجی اور سول اور نجی تنصیبات کو نظر آتش کیا تھا، جس میں یہ محترمہ بھی شامل تھیں۔ یہ وہاں پر ان کے ویڈیوز موجود ہیں ثبوت کے طور پہ، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کم از کم 8 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے اور 290 جو لوگ تھے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ نجی اور سرکاری املاک کو ان لوگوں نے نقصان پہنچایا تھا، اور کور کمانڈر ہاؤس کو بھی انہوں نے اس دن جو ہے وہ نظر آتش کیا تھا، اور اس کے بعد ملک کے اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ لڑائی توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ کا جو کیس ہے وہ ان کے اوپر بنایا گیا تھا، اور اس کے باوجود پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا میرے خیال سے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے صنم جاوید کو بھی اور عالیہ حمزہ کو بھی۔ ان کو شاید اس چیز کی امید ہے کہ ہم یہ جو اتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں باہر آئیں گے تو عمران خان ہمیں اس کا صلہ دیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی لوگوں نے عمران خان کے لیے قربانی دی ہے ان کو وہ صلہ ملے گا جو صلہ ملا ہے شیر افضل مروت کو۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شیر افضل مروت سے یہ سارا کام کروا کے کس طرح سے ان کو ٹھڈا مار دیا گیا ہے۔ بہرحال جہاں اتنی بری خبریں ہیں وہیں پر اچھی خبروں میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ عید کا جو پہلا روز ہے اس میں کاروباری جو سٹاک ایکسچینج کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی اچھے رہے ہیں، اور 78,802 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ بند ہوئی ہے سٹاک ایکسچینج۔ عید کے بعد کاروباری روز پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 95,000 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 78,000 کی حد کو عبور کر گیا ہے، اور ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ 100 انڈیکس 78,890 پوائنٹس کے اوپر ٹریڈ کرتا رہا۔ اور عید کی چھٹیوں سے پہلے جو ہے کاروباری روز بھی جب بند ہوا تھا سٹاک ایکسچینج تو 77,310 پوائنٹس کے اوپر بند ہوا تھا، اور اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جو ہے وہ ٹیک آف کر گیا ہے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششیں کریں گے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو باہر کے ممالک ہیں، جو لابیز ہیں انٹرنیشنل، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ پاکستان ترقی کرے،
اور اس طرح کے لوگ جو ہیں پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے رہیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون پاکستان کے حق میں استعمال ہو رہا ہے اور کون پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. یہ تو اپنا اپنا ضمیر ہے. اور میں نے آپ کو اچھی اور خوش آئند بات بھی بتا دی کیونکہ جہاں اتنی بری بری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہاں پر یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی. اور جاتے جاتے ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. آپ کو آج سے کچھ دن پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رؤف حسن کی دوریاں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کافی بڑھ گئی ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر بدترین پروپیگنڈے کی وجہ سے. اور جب سے عمران خان نے پاکستان کو توڑنے کی بات کی ہے رؤف حسن اس چیز کو سمجھ گئے ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایف آئی ایم میں جب وہ گئے تھے تو ان کی جو پوری معاملات تھے اس میں انہوں نے صاف طور پہ کہا تھا کہ اس میں جو قصوروار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. اور میں نے یہاں تک بھی سنا تھا میرے اطلاعات کے اکارڈنگلی کہ وہ وعدہ معاف گواہ بننے کو بھی تیار تھے. تو اب یہ خبر جو ہے اس کی تصدیق، یہ خبر میں نے آج سے تقریباً کوئی 10-15 دن آپ کو دے دی تھی پہلے، اور اس خبر کی تصدیق اب ایکسپریس نیوز کر رہا ہے. اخبار کے اندر یہ خبر چھپی ہے اور اوپر ہیڈ لائن ہے جی کہ رؤف حسن اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم میں فاصلے بڑھنے لگے. اور ذرا سنیے گا کہ انہوں نے کہا کہ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن رؤف حسن پر شدید تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، جبکہ سوشل میڈیا ٹیم نے رؤف حسن کے اکاؤنٹ کو بھی ری ٹویٹ کرنا کم کر دیا ہے. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک نجی شو میں رؤف حسن نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کی تھی، جس کے بعد پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے رؤف حسن کے اکاؤنٹ کی ری ٹویٹس کو کم کر دیا گیا ہے. اور میری اطلاعات کے اکارڈنگلی تو یہ بھی ہوا ہے کہ ایف آئی اے کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں، انفارمیشن ہے، وہ ساری کی ساری رؤف حسن نے پہنچا دی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ کہاں کہاں سے کس کس طریقے سے چلائے جاتے ہیں اور کون کون ان کے پیچھے فنڈ کر رہا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں جس طرح شیر افضل مروت کو استعمال کر کے گالیاں پڑی ہیں بالکل اسی طرح سے اب رؤف حسن کو گالیاں پڑیں گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں جن لوگوں کو سب سے زیادہ گالیاں پڑنے والی ہیں وہ 2 شخصیات ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے. ایک علی امین گنڈا پور ہیں جن کے بارے میں آپ کو گزشتہ ولاگ میں بتا چکی ہوں کہ زوم میٹنگ میں علی امین گنڈا پور کی اور علیمہ آنٹی کی جھڑپ ہو چکی ہے. اور باقاعدہ طور پہ علیمہ آنٹی نے یہ کہا تھا کہ میں خان صاحب کو جا کے جیل میں بتاؤں گی کہ علی امین گنڈا پور ڈبل گیم کھیل رہے ہیں اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بدہ سمجھا جا رہا ہے. اور دوسری طرف رؤف حسن ہے اور ان کو بھی آنے والے دنوں میں آپ گالیاں دیکھیں گے پڑیں گی. اور یہ جو صنم جاوید اور عالیہ حمزہ جیسی خواتین ہیں نا، یا یاسمین راشد جیسی خواتین جو سمجھ رہی ہیں کہ ہمیں نوازا جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. وقتی طور پہ آپ کے سامنے ہیرو بنایا جائے گا اور پھر بعد میں زیرو کر کے ان کی تمام باتوں کو بھلا کر ان کو گالیاں دی جائیں گی. بہرحال ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ خبر ہے جو میں اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور یہ بھی اخبار میں چھپی ہے. اس کے اوپر جو کیپشن ہے ذرا وہ سنیے گا، بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پی ٹی آئی میں بڑی بغاوت، رہنماؤں کا عمران خان کی بات ماننے سے انکار. یہ کیا معاملات ہیں یہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز پارٹی کی سرگرمیوں سے جان چھڑانے لگ گئے ہیں. بانی چیئرمین کی ہدایات نظر انداز کرتے ہوئے نہ ہی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور نہ ہی میٹنگز میں شریک ہوا جا رہا ہے. جو خبریں پھیل رہی ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ کو بتا دوں کہ اراکین اور ٹکٹ ہولڈرز کی عدم دلچسپی کی رپورٹ کے مطابق بانی چیئرمین اور اعلیٰ قیادت کو بھجوا دی گئی ہے. اور رپورٹ میں اراکین اور ٹکٹ ہولڈرز کو کیے گئے واٹس ایپ پیغامات اور کال ریکارڈ کا حصہ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ لاہور کے 30 صوبائی اسمبلی ٹکٹ ہولڈر اور مرکزی رہنماؤں میں سے صرف 13 نے پارٹی ہدایات کو فالو کیا ہے. قومی اسمبلی کے 13 حلقوں میں سے صرف ایک ٹکٹ ہولڈر کو جو ہے وہ متحرک بتایا گیا ہے. رپورٹ جو آئی ہے اب تک اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ لاہور کے 30 صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈرز اور مرکزی رہنماؤں میں سے صرف 13 نے پارٹی ہدایات کو فالو کیا اور قومی اسمبلی کے 13 حلقوں میں سے صرف ایک ٹکٹ ہولڈر جو ہے متحرک رہا. لطیف کھوسا، سلمان اکرم راجہ، شہزاد فاروق، ظہیر عباس کھوکر، محمد خان مدنی نے پارٹی کی زوم میٹنگز میں شرکت بھی نہیں کی اور نہ ہی کوئی ریلی نکالی ہے. اعظم خان نیازی اور یوسف میو اور مہر شرافت علی، ندیم بارہ جو ہیں وہ پارٹی دلچسپیوں سے دور رہے ہیں. علی امتیاز وڑائچ، شیخ امتیاز، یاسر گیلانی بھی ریلیاں نکالنے میں ناکام رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اراکین اور ٹکٹ ہولڈرز کو ریلیاں نکالنے کی ہدایت کی گئی تھی اور کوشش کی جا رہی تھی کہ دوبارہ سے 9 میں کروایا جائے، لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں اس میں عدم دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں اور عمران خان سے اب پیچھے ہٹ رہے ہیں. عمران خان کی پارٹی کا زور ٹوٹ رہا ہے. یہ تھیں آج کی خبریں. باریہ جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے